वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़ितालि इन यकुम मिनकुम इश्रूना साबिरूना यग़लिबू मिअतैनि व इन यकुम मिनकुम मिअतुन यग़लिबू अल्फ़म मिनल्लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। अम्मा बाद, हर किस्म की हम्द व सना, किबरियाई, असमत, बुज़ुर्गी, बरतरी और बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला और औलाद देने वाला है। अनगिनत और लातदाद दुरूद व सलाम हो हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया अना ख़ातमुन नबिय्यीन अला नबी अबादी। हज़रात गिरामी कदर, जिस तरह के इससे पहले हिस्से में मैंने आपके सामने ये बात पेश की रखी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरीके से ये हुक्म दिया गया कि तुम जहाद की तरगीब दिलाओ, किस तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल होने वाली वही में जहाद व क़िताल को फ़र्ज करार दिया गया, किस तरीके से नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दो ग्रोह पर जो है वो जहन्नम की आग हराम है, एक जो हिंदुस्तान के साथ जहाद करेगा और दूसरा सैयदना ईसा इब्न मरयम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर के जहाद करेगा। हज़रात गिरामी कदर, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामिल ज़िल होने का दावेदार है, यहाँ तक अपनी किताब में लिखा एक गलती का अज़ाला में कि तमाम कमालात मोहम्मदी मा नबूवत मोहम्मदिया के मेरे आईना ज़िल्लियत में मुनक्कस हैं, तो मैं कौन सा अलग इंसान हुआ। इसी तरह अपनी किताब खुतबा अल-हामिया में उसने लिखा कि जिसने मुझ में और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबैन फ़र्क किया, उसने मुझे देखा नहीं और पहचाना नहीं। हज़रात गिरामी कदर, और वही मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ईसा इब्न मरयम अलैहिस्सलाम होने का दावेदार, मसीह होने का दावेदार भी है। जब हम देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो जहाद व क़िताल का हुक्म है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामिल ज़िल होने का दावेदार वो क्या है, तो हकीकत यह है कि वो यहूद व नसारा का गुलाम, उनकी नौकरी और चाकरी करने वाला और जहाद फी सबीलिल्लाह की मुखालफत करने वाला है, जो सरीहन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ है। मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये मेरे हाथ में मजमुआ इश्तहारात है, इसका सफ़ा नंबर 198 है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी खुद लिखता है, ये देख लीजिए, ये आपके सामने हाईलाइट की हुई तहरीर है, ये 2 जिल्दों वाला एडिशन है, जिल्द नंबर 2 है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लिखता है कि सिर्फ ये इल्तमास है कि सरकार दौलत मदार ऐसे खानदान की निस्बत जिसको 50 बरस के मतवातर तजर्बा से एक वफादार जानसार खानदान साबित कर चुकी है और जिसकी निस्बत गवर्नमेंट आलिया के मुअज़्ज़ज़ हकाम ने हमेशा मुस्तहकम राय से अपनी चिट्ठियात में ये गवाही दी है कि वो कदीम से सरकार अंग्रेजी के पक्के खैर खा और खिदमत गुजार हैं। इस खुद काश्ता पौधा की निस्बत नहायत हिज़्म और एहतियात और तहकीक और तवज्जो से काम ले और अपने मतहत अहकाम को इशारा फरमाए कि वो भी इस खानदान की साबित शुदा वफादारी और अखलास का लिहाज रख कर मुझे और मेरी जमात को एक खास अनायत और मेहरबानी की नज़र से देखें। हमारे खानदान ने सरकार अंग्रेजी की राह में खून बहाने और जान देने से फर्क नहीं किया और ना अब फर्क है। हज़रात गिरामी कदर, यही मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जब गवर्नमेंट बरतानिया ईसाइयों के लिए
خون بہانے کی بات آئی، جان دینے کی بات آئی تو کہتا ہے کہ ہمارے خاندان نے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہیں کیا اور نہ اب فرق ہے، لیکن جب بات آتی ہے جہاد و قتال کی تو فوراً جو ہے اسلام کے لیے جان قربان کرنے کی جب بات آتی ہے تو اپنے آپ کو فوراً تبدیل کر لیتا ہے۔ آئیے میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا بلکہ آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ضمیمہ تحفہ گولڑویہ اس سے یہ چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ دیکھیے اس کے اندر یہ ایک نظم لکھی ہوئی ہے، روحانی حسین جلد 17 ہے، آپ کے سامنے ہے، ضمیمہ تحفہ گولڑویہ صفحہ نمبر 77 پہ جناب دینی جہاد کی ممانعت کا فتویٰ مسیح موعود کی طرف سے اس عنوان سے مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ نظم موجود ہے، جس میں وہ واضح طور پہ لکھتا ہے اب چھوڑ دو جہاد کا ہے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ إِنَّ الدِّينَ كُلَّهُ لِلَّهِ کہ تم اس وقت تک قتال کرو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور سارے کا سارا دین اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے، فتویٰ صادر کرتا ہے اب چھوڑ دو جہاد کا ہے دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کے تمام جنگوں کا اب اختتام ہے، اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد۔ حضرات غور کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے کہ یا ایھا الرجل المؤمنین علی القتال، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے میرے نبی ان مومنوں کو جہاد و قتال کا شوق دلاؤ۔ تو کبھی رب ذوالجلال فرمائے فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهَ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا اللَّهَ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا۔ تو حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کہ مومنوں کو جہاد و قتال کا شوق دلاؤ، لیکن اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی جو کہتا ہے کہ تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ جلیت میں منعکس ہیں، جو خود کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ مرزا بشیر احمد اس کا بیٹا کلمۃ الفصل میں لکھتا ہے، سوال کیا گیا صفحہ نمبر 158 کی تحریر ہے غالباً، پوچھا گیا کہ تم نے مرزا قادیانی کو نبی مانا ہے، بتاؤ اپنا الگ کلمہ کیوں نہیں بناتے؟ تو وہ بھی کہنے لگا کہ وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال بعد جو ہے وہ دوبارہ ظاہر ہوئے ہیں، اگر محمد رسول اللہ کی جگہ پر کوئی اور آیا ہوتا تو ہم الگ کلمہ بنا لیتے۔ یعنی یہ محمد ثانی معاذ اللہ استغفر اللہ مرزا قادیانی ہے اور وہی محمد رسول اللہ جو 1400 سال پہلے ظاہر ہوا تھا۔ استغفر اللہ من کل ذنب۔ اس حد تک کفر بکنے والے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی توہین اور اہانت کرنے والے، مرزا غلام احمد قادیانی کہتا دشمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد، منکر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد۔ پھر آگے لکھتا ہے فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ، عیسیٰ مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا، جب آئے گا تو صلح کو وہ ساتھ لائے گا، جنگوں کے سلسلہ کو وہ یکسر مٹائے گا، پیمیں گے ایک گھاٹ پہ شیر اور گوسپن، کھیلیں گے بچے سانپوں سے بے خوف و بے گزن۔ تو حضرات اکرامی قدر یہ اشعار بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے قابل غور ہیں۔ یہاں پر میں قادیانی حضرات سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ واقعتاً حدیث موجود ہے جس کا حوالہ دیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ بات کہہ کر کے کہ فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ مسیح جنگوں کا کر دے گا التباس، جب آئے گا تو صلح کو وہ ساتھ لائے گا، جنگوں کے سلسلہ کو وہ یکسر مٹائے گا، پیویں گے ایک گھاٹ پہ شیر اور گوسپن، کھیلیں گے بچے سانپوں سے بے خوف و بے گزن۔
تو قادیانی حضرات میں پوچھتا ہوں کیا آج کے دور میں اس حد تک امن ہو چکا ہے کہ شیر اور ہرن، شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پہ پانی پی رہے ہیں؟ کیا اس حد تک جو ہے امن ہو چکا کہ بچے سانپوں سے کھیل رہے ہیں، سانپ ان کو زہر سے ڈانٹتے نہیں ہیں؟ تو پوچھنا یہ ہے قادیانی حضرات اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر مان لیجئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب و دجال تھا اپنے ہی اس فتوے کے مطابق۔ تو حضرات گرامی قدر پھر آگے مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے تم میں سے جس کو دین و دیانت سے ہے پیار، اب اس کا فرض ہے کہ وہ دل کر کے استوار، اب جنگ اور جہاد حرام، لوگوں کو یہ بتائے کہ وقت مسیح ہے، اب جنگ اور جہاد حرام اور کبھی ہے۔ یعنی مرزا قادیانی کے دور میں جنگ اور جہاد حرام اور کبھی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک۔ تو حضرات گرامی قدر یہ آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی کا فتویٰ۔ پھر اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب مجموعہ اشتہارات جلد 2 کے صفحہ نمبر 196 پر ہی لکھتا ہے، یہ آپ کے سامنے تحریر ہے، صاف اور واضح طور پہ لکھتا ہے کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مرید بڑھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے، کیونکہ مجھے مسیح اور مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے اور خیالات غازیانیہ اور جہاد اور جنگجوئی کو اس زمانہ کے لیے قطعی طور پر حرام اور ممتنع سمجھنا اور ایسے خیالات کے پابند کو صریح غلطی پر قرار دینا۔ چوتھے یہ کہ اس گورنمنٹ موسنا کی نسبت جس کے ہم زیر سایہ ہیں، یعنی گورنمنٹ انگلشیا، کوئی مفسدانہ خیالات دل میں نہ لانا اور خلوص دل سے اس کی اطاعت میں مشغول رہنا۔ یہ کہتا ہے یہ میرے اصول ہیں جو میں نے 5 اصول اپنی جماعت کو دیے ہیں۔ آج بھی قادیانی یہود و نصارہ کی چاکری کرتے نظر آئیں گے آپ کو، اور کل بھی مرزا غلام احمد قادیانی انگریز کا خود کاشتہ پودا یہی کچھ کرتا تھا۔ تو حضرات گرامی قدر جہاد کی مخالفت مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک جگہ پر نہیں بہت ساری جگہوں پر کی ہے اور بے پناہ کی ہے۔ اسی طرح واضح طور پہ یہ لکھتا ہے جناب صفحہ نمبر 197 مجموعہ اشتہارات جلد 2 ہے، انگریز گورنر کے نام خط ہے، کہتا ہے چوتھی گزارش یہ ہے کہ جس قدر لوگ میری جماعت میں داخل ہیں اکثر ان میں سے سرکار انگریزی کے معزز عہدوں پر ممتاز اور یا اس ملک کے نیک نام رئیس اور ان کے خدام اور احباب اور یا تاجر یا وکلاء اور یا نو تعلیم یافتہ انگریزی خواں اور یا ایسے نیک نام علماء اور فضلاء اور دیگر شرفاء ہیں جو کسی وقت سرکار انگریزی کی نوکری کر چکے ہیں یا اب نوکری پر ہیں، یا ان کے اقارب اور رشتہ دار اور دوست ہیں جو اپنے بزرگ مخدوموں سے اثر پذیر ہیں، اور یا سجادہ نشینان غریب تباہ گرد۔ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو سرکار انگریزی کی نمک پروردہ اور نیک نامی حاصل کردہ اور مورد مراہم گورنمنٹ ہیں، اور یا وہ لوگ جو میرے اقارب یا خدام میں سے ہیں، ان کے علاوہ ایک بڑی تعداد علماء کی ہے جنہوں نے میری اتباع میں اپنے وعدوں سے ہزاروں دنوں میں گورنمنٹ کے احسانات جمع دیے ہیں۔ اور پھر لکھتا ہے واضح طور پہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے تیسرا امر جو قابل گزارش ہے یہ ہے کہ میں گورنمنٹ عالیہ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ فرقہ جدیدہ جو برٹش انڈیا کے اکثر مقامات پہ پھیل گیا ہے، جس کا میں پیشوا اور امام ہوں، گورنمنٹ کے لیے ہرگز خطرناک نہیں ہے، اور اس کے اصول ایسے پاک اور صاف اور امن بخش اور صلح کاری کے ہیں کہ تمام اسلام کے موجودہ فرقوں میں اس کی نظیر گورنمنٹ کو نہیں ملے گی۔ جو ہدایت اس فرقہ کے لیے میں نے مرتب کی ہیں، جن کو میں نے ہاتھ سے لکھ کر اور چھاپ کر ہر ایک مرید کو دیا ہے، ان کو اپنا دستور و عمل رکھے۔ وہ ہدایتیں میرے اس رسالہ میں مندرج ہیں جو 12 جنوری 1889 میں چھپ کر عام مریدوں میں شائع ہوا، جس کا نام تکمیل تبلیغ مع شرائط بیعت ہے، جس کی ایک کاپی اسی زمانہ میں گورنمنٹ میں بھی بھیجی گئی تھی۔ ان ہدایتوں کو پڑھ کر اور ایسا ہی دوسری ہدایتوں کو دیکھ کر جو وقتاً فوقتاً چھپ کر مریدوں میں شائع ہوتی ہیں، گورنمنٹ کو معلوم ہوگا کہ کیسے امن بخش اصولوں کی اس جماعت کو تعلیم دی جاتی ہے اور کس طرح بار بار ان کو تاکیدیں کی گئی ہیں
کہ وہ گورنمنٹ برطانیہ کے سچے خیر خواہ اور متی رہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ چند حوالہ جات آپ کے سامنے رکھے ہیں گورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت اور جہاد فی سبیل اللہ کی مخالفت کے۔ انشاءاللہ الرحمن اگلے حصے میں مزید حوالہ جات انگریز کی اطاعت اور جہاد کی مخالفت کے حوالے سے مرزا غلام احمد قادیانی کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کا جو اصل مشن ہے یہود و نصارہ کی چاکری اور جہاد فی سبیل اللہ کی مخالفت ہے۔ میں پھر اپنا ایک سوال قادیانی حضرات سے آخر میں دہرا دیتا ہوں دوبارہ، جو پہلے بھی میں نے بات کی ہے۔ یہ ضمیمہ تحفہ گولڈویا کے اندر جو اشعار ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے، جن کو میں پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، اس کے اندر صفحہ نمبر 77 کے اوپر مرزا غلام احمد قادیانی نے جو بات لکھی ہے کہ فرما چکا ہے سید کونین مصطفیٰ، عیسیٰ مسیح جنگوں کا کر دے گا التوا، جب آئے گا تو صلح کو وہ ساتھ لائے گا، جنگوں کے سلسلہ کو وہ یکسر مٹائے گا، پیویں گے ایک گھاٹ پہ شیر اور گوس پن، کھیلیں گے بچے ساموں سے بے خوف و بے خزن۔ قادیانی حضرات سوچئے، اگر واقعتاً یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی نے یہاں پہ تحریر کیا ہے، تو اس کی سچائی اور صدق اور کذب کو جاننے کے لیے آپ کے لیے یہ بھی ایک پیمانہ ہے کہ کیا اس کے دور میں ہرن، بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ پہ پانی پیتے رہے؟ کیا شیروں نے بکریوں کو کھانا، ہرنوں کو کھانا چھوڑ دیا جانوروں کو؟ کیا سانپوں نے بچوں کو ڈسنا چھوڑ دیا؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو مان لیجئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی اس تحریر کی روشنی میں کذاب و دجال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حق اور سچ بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ الرحمن اس کی مزید حصے اس کے اسی حوالے سے، قادیانی مشن کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ تو میرے یوٹیوب چینل R2 یوٹیوب ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔